अस्सलाम वालेकुम। आइए आज मैं आपको 15वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का एक टूर कराता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह ऑर्गेनाइज़ होता है और इसमें क्या क्या होता है। अभी हम बाहर का मंजर है, जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये बेसिकली बीच लग्जरी होटल में होता है और हर साल होता है ये, और वैसे 2.5 दिन का होता है। आप ये समझें कि जुमे वाले दिन 4 बजे शुरू होता है और सैटरडे और संडे होता है और बेशुमार इसमें सेशंस होते हैं। अभी मैं अंदर चल के, क्योंकि सिक्योरिटी है तो अंदर चल के फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये का मंजर है। क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है और 11 बजे शुरू होता है, तो मैं चूँकि पहले आ गया, हमारा यहाँ स्टैंड है तो उसके लिए ये यहाँ रजिस्ट्रेशन है। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा लें और अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो ज़रूरत भी नहीं है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करा के अंदर जाएँ। एंट्री इसकी फ़्री है और किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसकी जो बुनियाद है वो अमीना सैयद और आसिफ फ़ारूकी ने डाली थी। आसिफ फ़ारूकी का तो इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अमीना सैयद हैं, अभी उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिए तो अब वो अपना पाकिस्तान अदब के नाम से ये अब सेकंड लेयर है इसकी। ये यहाँ से आप अंदर आते हैं, ये सेकंड लेयर है इसकी चेकिंग की। और राइट हैंड पे इसका ये फूड कोर्ट है, काफ़ी बड़ा सा है और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड यहाँ पे नहीं है, सब लोकल ही है। ये माँ सिवा ये कोस्टा कॉफ़ी के, बाकी सारे लोकल ये हलीम और दही बड़े और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। जब आप अंदर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पर पहले ये इंतज़ार हुसैन का एक स्टैंड रखा हुआ है। इसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, द ग्रेट मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, फिर अब्दुल्ला हुसैन, 2 ने परवीन शाकिर मैंने देखा था और एक मैं भूल गया बाहर से, वो मेरे ख्याल अंदर के रखे हुए उन्होंने। इस तरह है ये बाहर का है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का इनिशिएटिव था। 15 साल पहले उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और अब इनके पास बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं और इस साल 200 से ज़ायद मंदूबीन को इनवाइट किया गया है, सारे मुल्क से भी और बैरून मुल्क से भी। इसकी डिटेल अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट से ऑक्सफोर्ड कराची लिटरेचर फेस्टिवल की वेबसाइट पे ये सारी डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये इनका मेन हॉल का एंट्रेंस है, आप इसमें दाखिल होंगे। आज अभी तक तो उन्होंने लगाया नहीं है यहाँ, ये 3rd डे का प्रोग्राम है और ये 3rd डे का प्रोग्राम है। मैं आपको बता दूँ ये 5 जगह होता है। नंबर 1 मेन गार्डन, एक ये जैस्मीन हॉल है, एक क्यूरस हॉल है, रूम 007 है और ट्यूलिप हॉल है। ये ट्यूलिप हॉल जो है ये ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे है और ये क्लोजिंग सेरेमनी है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है, जो मेन गेट पे होगी। ज़हरा निगाह, इफ्तिखार आरिफ, किशोर नाहिद और मुन्निज़ा शमसी, सूफ़ी कव्वाली। जी हाँ, आज यहाँ ये कव्वाली नाइट भी है। बहरहाल बहुत सारे इसमें प्रोग्राम हैं। आज क्योंकि लास्ट डे है, आज संडे है, तो अब आइए मैं आपको इसको अंदर का थोड़ा सा विज़िट करा देता हूँ। ये इसकी एक बीच लग्जरी की लॉबी है। अगर आप कभी यहाँ रहना चाहिए है तो ये 4 स्टार ही। इसके बारे में मैं भी आपको आगे चल के, ये इसकी लॉबी है। कभी अगर आपको रहना हो तो ये 18 से 22 हज़ार रुपये पर नाइट इसका किराया है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। किसी ज़माने में और अब भी ये कराची का एलीट होटलों में शुमार होता था। एक ज़माने में तो सुपर एलीट था, फिर इसके बाद जब ये हवाई टावर बन गया, हॉलीडे इन बन गया, मूव एंड पिक बना, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी था। ये और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल किसी ज़माने में एलीट क्लास ही कहलाते थे। इसका जो फ़ायदा है, इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये बेसिकली सी फ्रंट पे है, ये बीच लग्जरी से। अच्छा चले अब मैं आपको बताऊँ क्या है। जब आप लॉबी को क्रॉस करके अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर एक और डेस्क बना हुआ है जिसका नाम है हेल्प डेस्क, और वो वाला जो डेस्क है वो मीडिया डेस्क है। और यहाँ से बाहर जाके ऊपर इसके ऊपर ट्यूलिप हॉल है और जो सबसे पहले आपको हॉल पड़ता है वो 007 है। ये मेरा ख्याल है जेम्स बॉन्ड से मुतासिर होकर ये उस ज़माने में बनाया गया होगा। उस ज़माने में जेम्स बॉन्ड की फ़िल्में बड़ी मशहूर थी। बीच लग्जरी के बारे में मैं आपको बाद में तफसील से एक डिटेल बताऊँगा कि ये कब और कैसे बना। एनीवे, अब जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ इन्होंने अपने 15 साल कारकर्दगी का तस्वीरी मंजर कशी की हुई है।
یہ پروین شاکر کا اسٹینڈ ہے اور وہ امجد اسلام امجد کا ہے. اچھا یہ 007 ہال ہے. اس کے اوپر یہ ایکیوریس آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایکیوریس ہال ہے اور یہ جیزمین ہے. یہ امجد اسلام امجد کا یہاں پورٹریٹ رکھا ہوا ہے. یہ جو مین ان کا فنکشنز ہیں جہاں زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور پر لوگوں کو باتیں سناتے ہیں, لوگوں کو غصہ آتا ہے نا. یہاں بالکل غصہ کسی کو نہیں آتا, لوگ آرام سے خاموشی سے پن ڈراپ سائلنس میں باتیں سنتے ہیں. جی ہاں, یہ ہے کمال. یہاں لوگ باتیں سننے کے لیے آتے ہیں اور سنانے والے بھی بڑی خوشی خوشی باتیں سناتے ہیں. یہ اس کا گارڈن ہے, اس کو گارڈن ایریا کہتے ہیں. یہاں پر جو مین ایکٹیویٹی ہے, بڑی آپ کہہ سکتے ہیں میگا ایکٹیویٹی ہے, وہ یہاں پر ہے. تقریباً 1200-1300 کرسیاں اس میں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ میں گن تو نہیں سکتا, مگر میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ 1200-1300 کرسیوں پر مشتمل ہے. یہ جو آرگنائزرز ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹ کیا جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو. جو لوگ یہاں آ رہے ہیں انہیں بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو. اس سامنے جیسمین اور ایکیوریس ہال ہے, اور وہ سامنے بک فیئر ہے جہاں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. اس سامنے ایچ بی ایل نے ایک آرٹ گیلری بنائی ہوئی ہے جہاں پر وہ اپنا آرٹ ایگزیبیشن کر رہے ہیں. اور ایچ بی ایل والے اپنی گیلری سے لائے ہیں وہ ساری تصویریں. سارا بیک اسٹیج ساؤنڈ سسٹم ہے, کافی بڑا کام ہے. یہ عام آدمی یا عام آرگنائزیشن کے بس کی بات نہیں ہے. ایک کروڑوں کا کھیل ہے. مندوبین کو اسپانسرشپ دینا, ان کو بلانا ایک مشکل اور مہنگا کام ہے. یہ سامنے جو ہے یہ یہاں بریک فاسٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں تو بریک فاسٹ فری ہے, ویسے ہی 2000 روپے کا بریک فاسٹ ہوتا ہے. اور رات کو یہاں باربیکیو بھی ہوتا ہے. یہ سارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں بوفے سسٹم ہے. اور یہ کراچی کا سمندر ہے. سامنے یہ کراچی کا بڑا مشہور برج ہے, کیماڑی برج. یہ والا برج کراس کر کے پھر آپ کو ایک بڑا وہ کیماڑی کا جام منوڑا کے لیے جاتی ہیں کشتیاں, یہ وہاں سے آپ کو لنک کرتے ہیں. یہ جو برج ہے یہ پاکستان کی شہرگ ہے. یہ پورٹ سے منسلک ہے. جتنے کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ سارے کنٹینر سی پورٹ سے نکل کر پاکستان کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں. آپ کو کچھ سیکیورٹی کے بارے میں بتایا تھا. عام طور پہ جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں اس میں اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی. یہاں کیونکہ ڈبل لیئر سیکیورٹی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو کونسل جنرل ہے وہ بھی آئے ہیں, اور وہ آتے رہتے ہیں. کل بھی وہ آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, تو ان کے ساتھ بھی وہ سیکیورٹی تھی. تو یہاں کوشش یہ کی گئی ہے کہ بھائی کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو. یہ ہے فہمی ریاض. میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک اور ہے اسٹینڈ جو میں مس کر رہا ہوں. یہ ہے, یہ ٹوٹلی 6 اسٹینڈ ہیں پاکستان کے مشہور رائٹرز جن کا کنٹریبیوشن پاکستانی ادب میں بہت زیادہ ہے. یہ ان کے 6 اسٹینڈ انہوں نے لگائے ہیں. ایک پروین شاکر کا, ایک امجد اسلام امجد کا, ایک مشتاق احمد یوسفی کا, انتظار حسین کا, اور ایک میں بھول گیا ہوں, معافی چاہتا ہوں. اب اتنا مجھے میری ذرا یادداشت ایسی ناموں کے معاملے میں ذرا کمزور ہوں. بہرحال اب جب آپ یہاں سے مین گارڈن سے نکل کے جاتے ہیں تو یہ سامنے بک فیئر ہے, بالکل سامنے ہے. اس میں جو بڑا ہال ہے وہ جیزمین ہی ہے, 500-600 کے قریب. میں آپ کو ہال کے بارے میں بعد میں سمجھاتا ہوں. آئیے میں آپ کو کچھ بک فیئر کے بارے میں بتاؤں. یہ ہے بک فیئر کا, کچھ بچے آئے ہوئے ہیں اسکول سے خاص طور پہ. یہاں سے یہ بک فیئر شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اسٹال نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں جو بک فیئر ہے وہ بیسکلی یہ والا بک فیئر نہیں ہے جو کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہے. یہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے. اس بک فیئر کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کو ان کتابوں سے روشناس کرانا ہے جن کی یا تو یہاں تقریب رونمائی ہو رہی ہے یا جن کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے, تو تاکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہو جائیں اور عمومی طور پہ جنرل پبلک جو ہے وہ کتابیں دیکھ بھی لے. ابھی چونکہ صبح کا ٹائم ہے تو بہت سارے اسٹینڈ بند ہیں, اور یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. ابھی ہم بھی تیاری کر رہے ہیں اپنے اسٹینڈ کی. حالانکہ یہاں بچوں کی کتابوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, چلڈرن بکس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے, مگر چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ پڑے کہ ہم کیا کرتے ہیں.
آئیے اب میں آپ کچھ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ جو اس کے ہال ہے یہ جیسمین ہال ہے. یہ تمام ہالوں میں سب سے بڑا ہال ہے. 11 بجے سیشن شروع ہوتے ہیں اور 8 بجے ختم ہوتے ہیں. تو ایک دن میں کوئی 7 یا 8 سیشن ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسمین ہال کی سٹنگ ہے. کیونکہ اس وقت سیشن نہیں ہو رہا ہے, ابھی تھوڑا ٹائم ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا خاصا بڑا انتظام ہوتا ہے. یہ آرڈنری کام نہیں ہے یہ. اور اس میں تقریباً 500 کے قریب یا 450 کے قریب کرسیاں ہیں اس ہال میں. اب اس سے چھوٹا جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں. جب یہاں سے جیسمین ہال سے نکلتے ہیں تو اوپر یہ ایکویریس ہال ہے. یہ جیسمین ہال کے سے جتنا ہی ہے, مگر تھوڑا سا جیسمین ہال سے یہ چھوٹا ہے. انہوں نے سائڈ پہ اس کی گیلریز, یہ دیکھیں یہ ایکویریس ہال ہے. اور یہ سامنے بڑا بیوٹیفل ویو ہے سمندر کا, سی فرنٹ ہے یہ. ابھی اس وقت لو ٹائیڈ ہے تو آپ کو یہ مینگرووز کے جو جنگلات ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت لو ٹائیڈ ہے. اور ویسے ہائی ٹائیڈ میں بھی نظر آتے ہیں, مگر اس وقت آپ کو سامنے یہ سمندر کی مٹی بھی نظر آ رہی ہوگی. یہ ہے جیسمین ہال, سوری ایکویریس ہال ہے یہ والا جو ہال ہے. اور یہ ہے ایکویریس ہال کا انسائڈ. آئیے میں آپ کو اندر سے اس کو دکھا دوں. یہ ہے, یہاں کرسیاں کچھ کم ہیں. یہ تقریباً 350 کے قریب کرسیاں ہیں یہاں پہ جو انہوں نے لگائی ہیں. اور جب یہاں سیشن ہوتے ہیں نا, یہ پین ڈراپ سائلنس ہوتا ہے. لوگ بالکل تسلی سے ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوتے ہیں, ہمتن گوش ہوتے ہیں. یہ کیونکہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہال ہے, اس میں سائڈ میں انہوں نے گیلری نکالی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہے. یہاں بھی مختلف سیشن ہوتے ہیں, وہی ایک دن میں 8 سیشن ہوتے ہیں. اور اگر آپ آ جانا چاہتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, اور یا کبھی آنا چاہیں تو کراچی لٹریچر فیسٹیول پہ ان کی ویب سائٹ پہ پورا ان کا پروگرام اویلیبل ہوتا ہے, اس میں آپ دیکھ کے اور آ سکتے ہیں. جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہو, ضروری نہیں ہے, مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں لوگ صرف باتیں ہی سننے آتے ہیں. اچھا, جب آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں ایکویریس ہال سے, یہ تو ایک تو یہ بڑا خوبصورت سا سی فرنٹ ہے, وہ آپ کو نظر آتا ہے. اس کو بہت اچھی اور شاندار جنٹل بریز, جیسے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. کراچی میں موسم بہت اچھا ہے فروری میں, نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, اور اس بریز کو بڑا لوگ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ. یہ نیچے جو ہے یہ مین گارڈن ہے, یہاں مین ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں, بڑی ایکٹیویٹیز جس کو کہتے ہیں. 1200 کے قریب کرسیاں ہیں. اب جب آپ یہاں سے نیچے اتریں گے تو رائٹ ہینڈ پہ فرسٹ رائٹ وہ ہے 007 ہال. آئیے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کے بعد جب سیشن شروع ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتی ہے ویڈیو بنانا اور اس کو کمنٹری کرنا. تو یہ اس وقت ٹائم ہے تو بہت آسان ہے بنا لینا اس کو. یہ ہے 007. یہ یقیناً جیمس بانڈ سے متاثر ہو کے اس نام کو رکھا گیا, اور وہ گن بھی جیمس بانڈ والی ہے. یہ اس کے بنسبت چھوٹا ہال ہے, اس میں تقریباً 200-250 کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہیں. یہاں زیادہ تر بک لانچنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, زیادہ تر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ سامنے مین اسٹیج ہے. اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ کئی مرتبہ بول چکا ہوں, پھر بتاتا ہوں. یہاں پر لوگ باتیں سننے آتے ہیں. کیسے کمال کی بات ہے. اگر آپ کسی کو باتیں سنائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں نا, نہیں, یہاں پہ لوگ باتیں سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, اور بلکہ اپنی بات بھی کرتے ہیں جو باتیں سنا رہا ہوتا ہے اس سے. اور یہ شاید یہاں آج پہلا سیشن بک لانچنگ کا ہے, تو شاید انہوں نے کوئی بک بھی یہاں رکھی ہوئی ہے. اور یہ میرے خیال لبرٹی سے ہے, نہیں بک کارنر نہیں ہے. پاکستان تعلیم اور 31ویں صدی پوٹوہار خطہ دل, یہ بھی بک کارنر کی ہے. یہ ریڈنگز کے حوالے سے, یہ ریڈنگ والوں ہی کا اسٹال ہے ایک طریقے سے نا. یہ آج اس کی کیا ہے بک لانچ؟ اچھا, کتنے بجے؟ 11 بجے. یہ دونوں کتابوں کا ایک ہی آتھر ہے؟
کون ہے یہ؟ اچھا شاہد صدیقی صاحب. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاہد صدیقی صاحب کی کتابیں ہیں اور بڑا مشہور پبلشر ہے بک کارنر. اس نے یہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور یقیناً جو لوگ ان سے متاثر ہوں گے یا جو لوگ چاہتے ہوں گے ان کے لیے کتابیں لینا ان کی کتابیں تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اندر بک فیئر سے بھی لے سکتے ہیں. جب آپ 007 ہال سے نکل جاتے ہیں تو باہر لابی کو کراس کر کے پھر ٹیولپ ہال آتا ہے. ٹیولپ ہال 007 ہال سے تھوڑا سا بڑا ہے. آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ لابی میں آگے دوبارہ سے اور آپ رائٹ پہ ٹرن ہوں گے نا تو یہاں پہ یہ ٹیولپ ہال ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے ٹیولپ ہال. اور دو طریقے سے جا سکتے ہیں, ایک تو لیفٹ ہے, لیفٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسٹیئر سے بھی جا سکتے ہیں. یہ ہوٹل کے آپ سمجھے اندرونی حصے کے اندر ہے. یہاں پر ہوٹل کے مینجمنٹ کے آفیسز بھی بنے ہوئے. جب آپ اوپر آئیں تو یہ اندر رومز ہیں, یہ اوپر نیچے سارے رومز ہیں ہوٹل کے. یہاں بھی کچھ رومز ہیں ہوٹل کے, یہ بڑے سویٹ ہیں, بڑے بڑے رومز ہیں یہاں پہ. اور یہاں پر جب آپ اندر آئیں ایسا یہ روم سروس ہے اور یہ ہے ٹیولپ ہال. ٹیولپ 1. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سب سے چھوٹا جو ہال ہے اس پورے فیسٹیول میں, سب سے چھوٹا ہال یہ ٹیولپ ہی ہے. یہاں پہ عام طور پہ آپ سمجھیں کہ 1 to 1 بات ہوتی ہے, یا ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, یا کسی کتاب پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہوئی یا کسی شخصیت پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہوئی. یہ بیسکلی اس کے لیے ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو 4 ہال اور ایک یہ مین ایکٹیویٹی ایریا جس کو گارڈن ایریا کہتے ہیں, یہ سب ملا کے تقریباً اس میں 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ آتے ہیں, یعنی آرام سے بیٹھ کے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی فیمس ہو جس کے لیے لوگ زیادہ آ جائیں تو پھر وہ پیچھے یہاں پہ سائڈوں پہ کھڑے رہ کے سن سکتے ہیں. اب تو انہوں نے انتظام یہ بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی اسکرینیں جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو لابی میں بھی بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے سن سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اندر ہی بیٹھ کے سنیں. اس طرح کی اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں تو اگر اندر رش ہے تو آپ باہر کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں. ایسے ہی اب آپ یہاں سے باہر نکل گئے اور باہر نکل جائیں گے. یہ سارے ہوٹل کے رومز ہیں. یہاں پہ میرا خیال ہے آگے بھی شاید رومز ہیں. ہاں باہر یہ ہوٹل کا ڈبل روم ہے. اچھا میں آپ کو آواری ٹاور کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی پرائزنگ اور اس کا اسٹرکچر اور یہ کس طرح کا ہوٹل ہے یہ سب ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اب ہم لفٹ کے ذریعے واپس جائیں گے. آئیے یہاں سے میں آپ کو باہر کا ویو بتاتا ہوں. اوپر کا منظر ہے, پہلی منزل سے نیچے کچھ اس طرح نظر آتا ہے. اب آہستہ آہستہ رش ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ 11 بج رہے ہیں تو سیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں. یہ سارا پرائیویٹ ایریا ہے. پرائیویٹ ایریا سے مراد ہے کہ ہوٹلس کے رومز ہیں. اچھا جو مندوبین یہ انوائٹ کرتے ہیں وہ 100% اسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. آسانی ہوتی ہے ان کو آنے جانے کے لیے اور اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس ہوٹل میں سال میں ایک مرتبہ. یہ لیفٹ سے نیچے آ گئے ٹیولپ ہال, یہاں سے اسٹیج ہے, یہ برابر لیفٹ ہے. تو ٹیولپ ہال سے آپ نیچے آ گئے, دوبارہ لابی ہے. یہ جو لیفٹ سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینجمنٹ کے دفاتر ہیں. ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایک الگ سے بتاتا ہوں. یہ بیچ لگژری ہوٹل آخر ہے کیا.